हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। रीसेंट मेमोरी में हमने दो ऐसी शख्सियात देखी जिन्होंने अपने अपने मुल्क को लीड किया। उनमें एक तो अभी भी कर रहे हैं और ये तब्दीली या चेंज के नाम पे बरसरे इक़्तिदार आए। अमेरिका में बराक ओबामा और पाकिस्तान में इमरान खान। बराक ओबामा साहब ने तो अपनी 2 टर्म्स पूरी कर ली एज ए वैसे सदर, और अब उनके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप आ गए, फिर जो बाइडन जो हैं वो इस वक्त मौजूदा सदर हैं। लेकिन ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या बराक ओबामा वाकई उस तब्दीली को ले आ सके अमेरिका में जिसका उन्होंने दावा किया था या कम से कम ऐलान किया था। और इसी से मिलता जुलता ऐलान या अनाउंसमेंट इमरान खान साहब ने भी की। और पहले 2013 में भरपूर इलेक्शन लड़ा, जीत ना सके लेकिन अपोजिशन में बैठे। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बिल्टअप हुई और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो करप्शन की वजह से पहले हुकूमत से बाहर हुए, बाद में पाकिस्तान से बाहर चले गए। उनसे पहले असफ जरदारी की हुकूमत थी और इन दोनों की गवर्नमेंट्स पे लोग तंग थे, खुश नहीं थे। और फिर इमरान खान ने आते ही कहा कि जी मैं पहली बात तो करप्शन को ख़त्म कर दूंगा, और ये जो बड़े बड़े लोग हैं मगरमच्छ इनको वो बोलते हैं करप्शन के, इनको कैद कर लूँगा, इनसे लूटी हुई दौलत जो है वो पाकिस्तान में आ जाएगी, पाकिस्तान में खुशहाली होगी। और ये सबसे बड़ी करप्शन के ख़िलाफ़ जो तब्दीली की आवाज़ थी, इस पर लोगों ने उनकी बात को सुना, उनको मौका दिया। अब 3.5 साल हो गए, 4 साल होने वाले हैं उनको बरसद इक़्तिदार आए हुए। मैं पाकिस्तान के रिलीजन माइनॉरिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जब 2018 के इलेक्शन थे तो मुझे अच्छी तरह याद है एक पोस्ट जो थी वो नज़रों से गुजरी, हमने भी शेयर कर दी, जिस पे इमरान खान साहब को कोट करते हुए कहा गया था कि मैंने अपने मुल्क की माइनॉरिटीज़ को वीआईपी बनाना है, यानी कि पाकिस्तान की जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, जो अकलीतें हैं, मजहबी अकलीतें, उनको वीआईपी बनाना, ख़ास बनाना है। अब 4 साल होने को हैं इमरान खान साहब को हुकूमत में आए हुए, और इसके बाद 5वां साल होगा, फिर दोबारा पता नहीं उनको मौका मिलता है या नहीं मिलता, शायद दोबारा बन भी जाएं। लेकिन असल बात यह है कि क्या वो ओवरऑल पाकिस्तान में जिस तब्दीली की वजह से आए थे वो ला सके, या पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ जो हैं वो उनसे खुश हैं कि नहीं हैं। मैं अपनी बात करता हूँ। मैं उनका बचपन से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्रिकेट के मैदान में, कि जिस तरह उन्होंने क्रिकेट में बैसियत ऑलराउंडर और एक एथलीट या स्पोर्ट्समैन के होने के नाते जिस तरह कामयाबियाँ समेटी, वो काबिल तकलीद है। तो इसके बाद फिर वो कैप्टन भी बने, वर्ल्ड कप भी जीता, सारा कुछ हमने देखा। तो मेरी तरह हो सकता है और उस ज़माने के जो बच्चे थे, छोटे थे तब 90s में या 80s में, उनके हीरोज़ में से इमरान खान भी होंगे, वसीम अकरम या इस तरह के, जावेद मियां था। लेकिन मुझे इमरान खान बड़े पसंद थे। फिर जब इन्होंने तब्दीली की बात की तो मैंने ओपनली सोशल मीडिया के ऊपर इनकी हमायत की। और मुझे अच्छी तरह याद है हमारी अपनी मसीही बरादरी के बहुत से बहन भाई मुझ पर तनकीद करते थे, मुझे कहते थे कि नहीं भाई ये तालिबान खान है और तुम्हें नहीं पता, ये मसीही कौम के साथ या अक़ीदों के साथ कभी भी सिंसियर नहीं हो सकता बंदा। मैं कहता था नहीं, चांस मिलना चाहिए फिर, ताकि ये हसरत ना रहे कि नवाज शरीफ साहब को भी आजमा लिया, आसफ जरदारी साहब को भी देख लिया, लेकिन इमरान खान साहब को नहीं देखा। इसलिए चांस ज़रूर मिलना चाहिए, वरना आप खुद सोचें कि ज़ाती इंटरेस्ट क्या हो सकता है। मुझे क्या, मैंने कोई इलेक्शन लड़ना पाकिस्तान में, ये मैं तो बरतानिया में रहता हूँ, यहाँ का खैर से शहरी हूँ। तो हमारी कोई भी तगो-दो जो होती है एक बैसियत सहाफ़त का तालिब इल्म होने के नाते, या अब वाओ टीवी के ज़रिए जो खुदा के फजल से आपकी इंडिपेंडेंट वॉइस है, असल बात यह है कि हम इक्वल राइट्स मांगते हैं पाकिस्तान में अपने बहन भाइयों के लिए। और पाकिस्तान से बाहर रहते हुए, मगरबी दुनिया में रहते हुए हम बाआसानी ये काम कर लेते हैं, और खुदा के फजल से हमें खातिर खा कामयाबियाँ भी मिली हैं। हमारे बहुत से अज़ीज़ जो हैं यूरोपियन पार्लियामान में चले जाते हैं, उनके बाहर मुज़ाहरे करते हैं, अंदर मुज़ाकरात होते हैं, लॉबिंग होती है। फिर इसके अलावा ब्रसल्स में हम जा चुके, और कौन को बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर APPG बन गई है, यहाँ पे अजीज़ों ने, दोस्तों ने बनाई। और ये बड़ी ग्रां कदर खिदमात हैं पाकिस्तानी मसीहों के लिए ख़ास तौर पे, और अक़लीतों के लिए बिलअमूम अगर देखा जाए तो। इमरान खान साहब से मेरे जैसे बहुत से लोगों ने उम्मीदें लगा ली थी, और कुछ लोग कहेंगे कि अभी उनका टेन्योर पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा और टाइम दें। लेकिन बाबा 3-3.5 साल तो हो गए, इसमें कुछ तो ऐसी निशानियां होनी चाहिए थी कि नज़र आता कि वाकई तब्दीली आ गई है। तो इस तरह फिर हम, मायूसी का लफ्ज़ ठीक नहीं, लेकिन ये कि फिर जहन में आता है कि फिर नवाज शरीफ या आसफ जरदारी के बाद इमरान खान भी उन जैसे निकले, या कम अज़ कम जो वो टारगेट अचीव करना चाहते वो तो नहीं फिर कर पाए, तो फिर हम क्या करें, फिर किसी और की तरफ देखें, या कोई किसी और ऐसी शख्सियत का इंतज़ार करें जो इन वादों को पूरा करे, या जो हमारी डिमांड्स हैं, हमारी गुजारिशात जो हैं हुकूमत पाकिस्तान जो भी वक्त उस वक्त की होती है, उससे हम जब मुतालबत करते हैं
پھر دیکھیں گے جب کوئی نیکسٹ آئے گا تو پھر اس سے پھر امید لگا لیں گے، کیونکہ ہم نے تو نہیں پیچھے ہٹنا، جب تک زندگی ہے تو یہ تو تگ و دو بھی اور یہ ڈیمانڈز بھی چلتی رہیں گی۔ اب عمران خان کے دور میں ایسا کیا ہوا کہ زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلی، یا جو ہم نے امیدیں لگا لی تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ جب خان صاحب اقتدار میں آئے ہی تھے ابھی، تو چونکہ وہ پاکستان کو معاشی لحاظ سے ترقی کی راہ پہ ڈالنا چاہتے تھے، تو انہوں نے جو اپائنٹمنٹس کرنا شروع کی، تو اس میں ڈاکٹر عاطف میاں، ایک پاکستان سے باہر رہتے ہیں، امریکہ میں پڑھاتے ہیں، لیکن بڑی ریمارکیبل شخصیت، ان کو اپوائنٹ کیا کہ ملک کی اکانومی کو درست کرنا ہے، معیشت کو۔ لیکن لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا جی عاطف میاں صاحب تو احمدی ہیں، قادیانی ہیں، ان کو کیوں لگا دیا؟ تو خان صاحب کو بجائے کہ اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ میں پاکستان کا سوچ رہا ہوں، انہوں نے خان صاحب نے اس وقت ہی گھٹنے ٹیک دیے۔ تو وہ جو ورلڈ کا ونر کپتان تھا یا سارا کچھ وہ ایک کرزمہ بنا ہوا تھا خان صاحب کا، وہ شروع میں ہی متاثر ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر اوور دا ایئرز ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے خواتین کو لے کے بڑی عجیب و غریب باتیں کی ہیں۔ ایک یہ بھی پہلو ہے جس کی وجہ سے ڈس اپوائنٹمنٹ مجھے بھی ہوئی اور بہت سے لوگوں کو ہوئی ہوگی۔ پہلے عاطف میاں والا مسئلہ کہ خان صاحب کے دور میں عاطف میاں کو اپوائنٹ کرنا اور بعد میں پھر خان صاحب کا بیک فوٹ پہ چلے جانا، یہ اٹ واز ٹوٹلی ان لائک عمران خان، لیکن یہ ایسا ہوا۔ تو پھر خان صاحب کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر گولیاں ماری جاتی ہیں احمدیوں کو، پھر احمدی ایک بینک مینیجر ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں، لیکن خان صاحب کوئی مذمت نہیں کرتے کہ خان صاحب کو یا تو اپنی حکومت کا ڈر پڑا ہوتا ہے کہ جی لوگ ان کے خلاف نہ ہو جائیں کہ احمدی کو کوئی سپورٹ کر دیا، حالانکہ انسانیت کو سپورٹ کرنا اصل بات ہوتی ہے کہ کسی کو اس کے مذہبی عقیدے یا بیک گراؤنڈ کی وجہ سے قتل کرتے ہیں تو یہ تو قتل ہے۔ جو حکومت وقت جو سربراہ مملکت جو ہوتا ہے وہ تو ایک باپ کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن وہ باپ جو ہے بالکل خاموش ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی تھی۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ خواتین کے اوپر خان صاحب کے عجیب و غریب بیان ہے۔ ابھی ریسنٹلی امریکہ ایک چینل کو انٹرویو دیا اور پھر خواتین کو بلیم کر دیا کہ جی پاکستان میں یا ان جیسے معاشروں میں، مشرقی معاشروں میں خواتین کے کوئی ریپ ہوتے ہیں تو خواتین کا قصور ہے کہ وہ بڑے کوئی ریویلنگ کپڑے پہنتی ہیں یا مردوں کو دعوت گناہ دیتی ہیں۔ تو اس پہ دنیا حیران ہوگی کہ یہ بابا یہ کون سا دور ہے، 2021 ہے، اور آپ خواتین ہی کو جو وکٹم ہے انہی کو بلیم کر رہے ہیں کہ جی وہی اپنے جو شکار ہوا ہے حیوانیت کا یا جنسی حملوں کا، اس کا کارن بھی خود عورت ہی ہے۔ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، لیکن خان صاحب کے بارے میں بہت زیادہ مایوسی پھیلی کہ خان صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بھی بڑی بات عجیب سی تھی۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ مائنورٹی پروٹیکشن بل خان صاحب کے دور میں پیش کیا گیا، اور پھر یہ تھا کہ نون لیگ کے ایک ایم این اے ہیں انہوں نے پیش کیا، لیکن خان صاحب کے دور میں ہی یہ مائنورٹی پروٹیکشن بل ہوا ہی نہیں، پاس ہی نہیں ہوا، اور یہ بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی مائنورٹیز کی، ریلیجیس مائنورٹیز کی، کیونکہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ جو خاص طور پہ پاکستان کے جو مسیحی برادری ہے یا ہندوز ہیں تو وہ تو جگہ جگہ پہ وکٹمز ہوتے ہیں، ان کی لڑکیاں، اور جس طرح معاشرے کے اندر منافرت برتی جاتی ہے، چھوت چھات کا مسئلہ یا پنجاب یا سندھ کے اندر، تو اس کے علاوہ اور بھی بڑے مسائل ہیں فورس کنورژنس کے یا فورس میرجز کے، تو اس کے اوپر بھی خان صاحب کے دور میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور جو مائنورٹی پروٹیکشن بل تھا اس کا رد ہونا ہی جو تھا وہی ثابت کرتا تھا کہ جو خان صاحب نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا اور مائنورٹیز نے امید لگا لی تھی، بڑی مایوسی ہوئی۔ تو یہ بھی ایک بہت یعنی کہ سیٹ بیک تھا۔ پھر ایک پاکستانی مسیحی کمیونٹی کے لیے ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے ایڈورڈز کالج، تو اس کے اوپر خان صاحب کا ریکارڈ پہ موجود ہے، ابھی وہ حکومت میں نہیں تھے آئے تو اس طرح کی ظاہر حرکتیں تو ہوتی تھی کہ ایڈورڈز کالج کو قومی آیا جائے یا اس پہ قبضہ کر لیا جائے، تو یہ چرچ کے انڈر ہے اور اس کا جو سربراہ ہوتا ہے یا پرنسپل ہوتا ہے وہ ہمیشہ مسیحی ہوتا ہے، لیکن ہم نے خان صاحب کے دور میں دیکھا کہ اس کے اوپر ایک طرح سے حکومت نے قبضہ بھی کر لیا، اور شاہ فرمان جو اس وقت گورنر کے پی کے ہیں وہ اس کے سربراہ بن گئے بورڈ آف گورنرز کے، اور اب ان کی مرضی کا پرنسپل لگے نہ لگے چرچ کے ہاتھ سے یا ہماری کمیونٹی کے ہاتھ سے، مسیحی قوم کے ہاتھ سے ایڈورڈز کالج نکل گیا۔ اب عدالت میں کیس چل رہا ہے اور کورٹ نے بھی مسیحیوں کے خلاف فیصلہ دیا ہے، لیکن خان صاحب نے بولا تھا جو سب سے بڑی بات کہ ایڈورڈز کالج مسیحیوں کا تھا، مسیحیوں کا رہے گا، اور اس کا جو پرنسپل ہوگا وہ بھی مسیحی ہوگا۔ ان ادر ورڈز وہ کہتے تھے کہ یہ مسیحیوں کا ہے۔ اس پہ خان صاحب کا ویڈیو بیان بھی موجود ہے۔ پرانا کرسچن کمیونٹی کا ایڈورڈز کالج تھا، اس کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کا کیریکٹر بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب یہ ہم نے پورا پختونخوا گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کا وہی کیریکٹر رہے گا، کرسچن کمیونٹی کا تھا، کرسچن کمیونٹی کے پاس رہے گا۔ تو یہ بڑی دو نمبری ہوئی کہ خان صاحب کا بیان پر خان صاحب حکومت میں ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ ادارہ خان صاحب کے اپنے لفظ جو انہوں نے بولے تھے کہ مسیحیوں کا ایڈورڈز کالج رہے گا،
وہ چھن بھی گیا مسیحیوں سے اور آج بھی مسیحیوں کے پاس نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی تھی خان صاحب کے دور میں. تو یہ بہت بڑی ڈسپوائنٹ ہے جو لوگوں کو یاد رہے گی. پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ فورس کنورجن جو جبری تبدیلی مذہب ہے یہ تو بہت زیادہ انتہا ہوگی. یہ آرزو راجہ کیس تو ایک تھا ہی, لیکن آپ دیکھ لیں کہ 2018 کے بعد تواتر کے ساتھ پنجاب میں, سندھ میں لڑکیوں کو اغوا کیے جانا, کم سن بچیوں کو شادی کے نام پہ ان کا ریپ ہی ہے ایک طرح سے, اور مذہب کی بعد میں آڑ لے لینا اور کہنا کہ یہ بچیاں جو ہیں یہ مسلمان ہو گئی ہیں. یہ سب کچھ خان صاحب کے دور میں ہوتا جا رہا تھا اور ابھی بھی ہو رہا ہے. لیکن اس پہ بھی کوئی کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, نہ کوئی قانون سازی ہوئی ہے. اور ایک ڈاکٹر رمیش کمار نے آئی بلیو کہ پاکستان کی پارلیمان کے اندر ایک بل لانے کی تجویز دی تھی کہ کم سن کی عمری میں شادیاں ہونی ہی نہیں چاہیے. لیکن پی ٹی آئی جو خان صاحب کی جماعت ہے اس کے ایک وزیر ہیں علی محمد خان, انہوں نے اس بات کی مخالفت کر دی کہ 18 سال سے کم عمر کی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں. تو ان کی اس حرکت کی وجہ سے وہ جو ڈاکٹر رمیش کمار نے بل پیش کیا تھا قومی اسمبلی میں وہ فیل ہو گیا, پاس ہی نہیں ہو سکا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا ایک وزیر مخالفت کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ یہ تو پی ٹی آئی کی اپنی پالیسی ہوئی یا خان صاحب کی پالیسی ہوئی. تو وہ بندہ جو ہے علی محمد خان, تو وہ تو خان صاحب کے ایک طرح سے نمائندہ ہے. تو اس سے بڑی مایوسی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ خان صاحب کے دور میں جبری تبدیلی مذہب کے حوالے سے جو کم عمری میں جو شادیوں کے حوالے سے کوشش کی گئی کہ اس کی روک تھام وہ نہیں ہو سکی. شرم کی بات ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں تو خان صاحب کے دور میں شراب پہ بھی کوئی پابندی نہیں لگی. خان صاحب دعویٰ تو کرتے ہیں کہ جی ریاست مدینہ بنانا ہے یا پتہ نہیں پاکستان کو اسلامک اسٹیٹ بنا دینا ہے, لیکن آپ کے مذہب میں خان صاحب شراب تو حرام ہے. تو پھر آپ کے دور میں پاکستان میں شراب کے اوپر پابندی کیوں نہیں لگی؟ اس سے پہلے بھی نہیں لگی. جتنے بھی ادوار تھے موسٹ ریسنٹلی جیسے نواز شریف یا آصف زرداری کا دور تھا اس میں تو کوئی نہیں لگی. لیکن آپ تو بڑے دعوے دار بنتے ہیں, تو آپ کے دور میں بھی کوئی پابندی نہیں لگی شراب پہ. اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ مسیحوں کو اخلاقی طور پہ بھی اٹھانا پڑتا ہے. ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارے نام پہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہمیں کوئی اپنی مذہبی رسومات کے لیے شراب کی ضرورت ہے پاکستان میں. بابا ہم پورے پاکستان کی اقلیتیں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ 3% ہے, اس میں شاید 1.5% بقول آپ کے مسیحی رہتے ہیں. تو اتنے کون سی وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مذہبی رسومات کے لیے ضرورت نہیں ہے. اب بتائیں تو پھر جو باقی 97% مسلمان ہیں پاکستان میں ان کو کیا پرابلم ہے کہ ان کو تو ظاہر شراب نہیں چاہیے. تو صرف 1.5 کے نام پہ آپ نے جناب پرمٹ بھی دیے ہوئے ہیں, ہوٹلس کے اندر شراب بھی مل رہی ہے, بوٹلس بھی مل رہی ہیں اور ایزیلی اویلیبل بھی ہے. ڈرامے بازی بند کریں. مسیحی جو ہیں وہ کچھ خود ہمارے لوگ بھی بے شرم لوگ ہیں جنہوں نے پرمٹس بنائے ہوئے ہیں, وہ پرمٹ پہ شراب لے کے کچھ پی لیتے ہیں کچھ بیچ دیتے ہیں. تو اس طرح کی ڈرامے بازیاں بھی چل رہی ہیں. لیکن خان صاحب آپ جواب دیں کہ آپ کے دور میں پابندی کیوں نہیں لگی شراب کے اوپر؟ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک بل پیش کیا گیا تھا قومی اسمبلی کے اندر کہ شراب کے اوپر پابندی لگنی چاہیے, لیکن شرمناک طریقے سے وہ بل فیل ہو گیا. یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں بلکہ تمام جماعتیں جنہوں نے شراب کے حق میں ووٹ دیا اور کہا کہ پاکستان میں شراب پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے, شرم آنی چاہیے آپ کو. لیکن زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ خان صاحب کے حوالے سے ہمیں یاد رہے گی کہ آپ کے دور میں بھی پاکستان میں شراب کے اوپر پابندی نہیں لگی. پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ جی آپ جب الیکشن لڑ رہے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جنوبی پنجاب کی صورت میں ایک نیا صوبہ بنے گا. کوئی بھی نہیں بنا. یہ بھی ایک گولی دے دی آپ نے لوگوں کو, اور ابھی تک 3.5 سال ہو گئے ہیں, نہ کوئی خاص پیش رفت ہوئی ہے, نہ کوئی قانون سازی ہوئی ہے, نہ کوئی آپ کا پلان نظر آتا ہے کہ جی پنجاب کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر کے لوگوں کی زندگی آسان کر دیں گے. تو ظاہر جنوبی پنجاب کے اندر بہت سی اقلیتیں بھی رہتی ہیں, ان کی لائف بھی ایزی ہو سکتی تھی اوور آل پنجابیوں کی, لیکن آپ نے اس پہ بھی کوئی کام نہیں کیا. بس آپ آئے ہیں, کام چل رہا ہے, نہیں چل رہا. لیکن یہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے بھی آپ نے لوگوں کو گولی دی, اس لیے بھی یہ بھی ایک شرمناک حقیقت ہے جو آپ کے دور میں ابھی تک چل رہی ہے. اور ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا کہ باقی سال ڈیڑھ کے اندر بھی آپ کا کوئی پلان ہے کہ نہیں ہے. تو پھر آنے والے وقت میں آپ کیا لوگوں کو مزید پھر لالی پاپ دیں گے کہ پھر وہ جنوبی پنجاب کا نعرہ لگائیں گے تاکہ اگلے الیکشن کے لیے آپ کو دوبارہ موقع ملے؟ تو ایسا نہیں ہوتا خان صاحب. پھر چین کے حوالے سے ایک بڑا شرمناک آپ کی اسٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں. مجھے یاد ہے ایک ٹرکش ٹیلی ویژن کو لاسٹ ایئر جب خان صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ اویگر مسلمان جو ہیں, چینی مسلمان, چین ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو خان صاحب نے اس ٹرکش ٹیلی ویژن کو بولا کہ نہیں جی پاپا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, کہ واقعی میرے علم میں نہیں ہے, مجھے نالج نہیں ہے. چلیں جی ٹھیک ہے, آپ کے نالج میں نہیں ہے. بعد میں کیا ہوا؟ نالج بھی آ گیا, سارا کچھ پتہ چل گیا کہ چین کے اندر کیا ہو رہا ہے. بعد میں شاید آپ نے اس انٹرویو کے بعد گوگل کیا ہو یا ویسے آپ کو پتہ چل گیا ہو. تو حالانکہ لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ اس وقت بھی آپ کو ایسی بات نہیں کہ پتہ نہ ہو, لیکن چلے مان لیتے آپ کو نہیں پتہ تھا تب جب آپ نے ٹرکش ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا. اب تو آپ کو پتہ تھا.
موسٹ ریسنٹلی بہت ہی مغربی ممالک نے آپ کو سیم کوشچن کیا کہ آپ چین کے معاملے پہ کیوں چپ رہتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ابھی ریسنٹلی مڈل ایسٹ میں ایک کانفلکٹ تھا, ظاہر اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ تھی, اس پہ جناب خان صاحب بڑے پھٹ پڑے اور اسرائیل مخالف بیانات, اور شاہ محمود قریشی CNN پہ بیٹھ کے تو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, اور فلسطین کے حق میں آپ دونوں بول رہے ہیں, یا پورا پاکستان چلا رہا ہے. لیکن جناب جب چین پہ آپ کے مسلمان بھائیوں کی بات آتی ہے تو آپ کی گھگی بن جاتی ہے, زبان پہ تالے لگ جاتے ہیں. تو بہت سے ریسنٹ انٹرویوز میں آپ سے دوبارہ پوچھا گیا اس ٹرکش انٹرویو کے بعد کہ اب بتائیں خان صاحب, اب کیوں نہیں آپ بولتے چین میں یہ جو مسلم کش اقدامات ہو رہے ہیں. تو اس پہ بھی خان صاحب نے وہی آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دی کہ یہ چین کا ذرا اندرونی معاملہ شاید وہ سر ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے. اور اینڈ پہ ابھی ریسنٹلی خان صاحب نے کہہ دیا کہ ہم چین پر ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ جو کچھ کر رہے ہوں گے ٹھیک کر رہے ہوں گے. یہ شرم کی بات ہے, یہ 2 نمبر ہی ہے کہ فلسطین پہ آپ کلا بازیاں لگاتے ہیں, اور چین کے معاملے پہ آپ صرف اس لیے نہیں بولتے کیونکہ چین کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ جو بڑے خان صاحب بنتے ہیں اور بڑے کیپٹن بنتے ہیں تو چین کے آگے پھر آپ کی بھی بولتی بند ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی آپ نہ دعوے کریں یا 2 نمبریاں کریں کہ جی میں پتہ نہیں پاکستان کیا اسلامی امہ کا چیمپئن بن جاؤں گا, یہ وہ سارا. تو یہ سب ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں لفظوں کی. جب آپ چین جیسے ممالک کے آگے آپ بولنے کی باری آتی ہے تو آپ بول نہیں سکتے. امریکہ کو آپ بڑا وہ طالبان کے نام پہ جناب شیشہ دکھاتے ہیں اور امریکن چینل پہ بیٹھ کے امریکہ کی بےعزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن چین کے معاملے پہ آپ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ عمران خان ہیں. تو لوگوں نے یہ بھی آپ کا چہرہ دیکھ لیا, ہمیں زیادہ ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں, لوگوں کو خود پتہ ہے. پھر آپ خود ایک سپورٹس مین ہیں. پاکستان میں کھیلوں کی ترقی نیچرلی آپ کے دور میں تو ہونی چاہیے تھی, لیکن ماس وائی PSL بھی آپ کے آنے سے پہلے شروع ہو چکا تھا. صرف PSL ہی آپ کے پاس رہ گیا, پاکستان سپر لیگ. اس کے علاوہ آپ قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی دیکھ لیں, بہت ڈاؤن ہے, کبھی آپ کبھی ڈاؤن. تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ پاکستان کا قومی کھیل جو ہے ہاکی, اس پہ آپ نے کیا اقدامات کیے؟ یا تو پھر آپ کو شرم آنی چاہیے ایز اے پاکستانی کہ آپ پھر پاکستان کا قومی کھیل کرکٹ بنا دیں, کیونکہ وہی فی الحال چل رہا ہے. یہ اولمپکس میں آپ دیکھ لیں کیا ہوا, صرف گنتی کے 10 لوگ پاکستان سے گئے ہیں. تو کچھ وہ فیڈریشن کے لوگ ڈال لیں یا وہ جو ساتھ میں ہوتے ہیں مینیجرز وغیرہ, تو میرے خیال 10 لوگوں کو آپ نے بھیج کے اولمپکس میں. یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ہاکی والے پاکستان کے پہچان ہوتے تھے, تو اس دفعہ تو پاکستان اولمپکس کے لیے غالباً کوالیفائی نہیں کر سکا. تو یہ آپ کے دور میں 3.5-4 سال میں ہوا کیا ہے کھیلوں کے ساتھ؟ اور جو کوئی بیچارہ غلطی سے ویٹ لفٹنگ میں, جیسے بھی ایک بچہ تھا وہ اولمپکس میں اس نے کوشش تو کی, طلحہ غالباً اس کا نام ہے, اس نے کوشش کی. اور پھر ایک بچی ماہور ہے اور ایک کرسچن وہ شوٹر گئے تھے پاکستان اولمپکس میں حصہ لینے کے لیے. تو آپ گلفام ان کا نام ہے. تو آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ کیا دستہ آپ نے بھیجا ہے؟ مجبوراً آپ کو بھیجنا تو پڑا ہے, لیکن آپ کے دور میں کھیلوں کی ترقی نہ ہونا یہ بھی ایک شرم کی بات ہے آپ کے لیے بھی اور پورے پاکستان کے لیے بھی. یہ ایک ورلڈ کپ وننگ کیپٹن وہ جو ہے اس کے دور میں کھیلوں کی ترقی نہیں ہوئی, عجیب سی بات ہے. پھر آخر میں باتیں تو بہت کرنے والی, لیکن آخر میں بات کریں تو آپ کو لوگ یاد ہے کہ طالبان خان کہتے تھے, لیکن آپ کی آج تک ہمیں پالیسی نہیں پتہ چلی. کبھی آپ کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, کبھی آپ امریکہ کو بلیم کرتے ہیں, اور آپ کی حکومت جناب کبھی کہتی ہے کہ امریکہ ایک دم چلا گیا, حالانکہ 20 سال کے بعد گیا ہے امریکہ افغانستان سے. پتہ نہیں جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا, آپ کی بات ہی کوئی سمجھ میں نہیں آتی. پھر افغانستان سے پتہ نہیں آپ کس طرح ٹرسٹ کر سکتے ہیں طالبان کے اوپر, حالانکہ پاکستان کے سرحدی علاقوں کے اوپر آپ طالبان آ کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ خدا نخواستہ پاکستان کے لیے کتنی پرابلم کا باعث بن سکتے ہیں. کین یو ٹرسٹ طالبان؟ مجھے نہیں پتا کرنا چاہیے ٹرسٹ کے نہیں کرنا چاہیے. ذاتی طور پہ میں مانتا ہوں کہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ کی شخصیت کے حوالے سے آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ کیا ویژن رکھتے ہیں. پھر اور یہ بھی آپ بتا دیجئے کہ آپ نے تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ خاتم حسین رضوی والی, اور اب ان کا بیٹا ان کو لیڈ کرتا ہے سعد رضوی, ان لوگوں کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں. یہ کیا چکر تھا؟ جب وہ فرانس کے سفیر کی بے دخلی کا معاملہ تھا تو وہ دھرنا دیے ہوئے تھے. لوگ کہتے ہیں جی آپ کی یہ کوئی اسٹریٹجی تھی کہ چلو وقتی طور پہ ان کو گولی دے دو, وہ معاہدہ ان سے کر لو اور بولو کہ ہاں جی وہ ہم پارلیمان کے اندر یہ بات چلائیں گے یا فرانس کے سفیر کو بے دخل کر دیں گے. لیکن بعد میں آپ نے وہ دھرنا تو ہٹوا دیا, لیکن دنیا نے یہ بھی آپ کا چہرہ دیکھا کہ آپ ایسے لوگوں جو گروہ بندیاں کر کے آتے ہیں اور آپ کو جرگمال بنا لیتے ہیں, آپ ان کے ساتھ معاہدے بھی کرتے ہیں بجائے کہ ان کی ٹھکائی کریں فوج یا پولیس کے ذریعے. تو لوگوں نے آپ کا یہ بھی چہرہ دیکھ لیا کہ آپ صرف آدمی خان صاحب بنے ہوئے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کے سامنے آپ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. تو یہ ہے جناب وجوہات, چند وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے آنیسٹلی, کہ جو ہم نے امیدیں لگائی تھی, میرے جیسے بہت سے لوگوں نے,
तो अब मैं ओपनली कहता हूँ कि हमारे तो भाई कोई काम नहीं हुए मसीहों के या पाकिस्तानी जो माइनॉरिटीज़ हैं, कोई इलेक्टोरल सिस्टम नहीं बदला, उनका वही सिस्टम है पुराना जो चलता आ रहा है। आपने उनको कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं दिए अक़लियतों को, और उनके हवाले से कोई ख़ास पॉलिसी नज़र नहीं आती, तो वी आर डिसअपॉइंटेड ऑनेस्टली। लेकिन ये है कि हम आने वाले वक्त से उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके बाद कोई जो ऐसा बंदा आएगा कि हमारी मायूसियाँ दूर होंगी। नवाज शरीफ, आसफ ज़रदारी और फिर इमरान खान, हमने सब पे ट्रस्ट करके देखा, किसी से हमारी बात नहीं बनी। मुशर्रफ साहब वैसे अब ज़ाहिर चले गए, बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो देखते हैं आपके बाद अब कौन सा ऐसा बंदा आएगा जो हमारी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करेगा। हम उस पर भी ट्रस्ट कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप पे ट्रस्ट करने को दिल नहीं कर रहा। थैंक यू नाज़रीन इस वीडियो को देखने के लिए, और इस प्रोग्राम को जितना हो सकता है आप शेयर करें, व्हाट्सएप के ज़रिए मुख्तलिफ ग्रुप्स में डालें, फेसबुक पे आगे फॉरवर्ड करते जाएं, शेयर करते जाएं, ताकि जो आवाज़ आपकी आवाज़ बनने की कोशिश की है वाओ टीवी के ज़रिए, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और अगर अभी तक आपने वाओ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, अपना बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। Hi, this is Flavia Khan and you're watching Wow TV. Subscribe to our channel and keep watching it. Thank you.